व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी आम खबरें, अफसोसनाक खबरें और उनके ऊपर तबसरा, तज्जिया, रद्द-ए-अमल पूरा जायज़ा लेने के लिए इस वक्त आपके सामने हाजिर हूँ। पहली बात तो ये कि जो कल रात अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिस तरह से डिस्पर्स किया गया है मुजाहिरीन को, जो धरने का एक ऐलान करके वहाँ पहुँचे थे डी चौक पर, और फिर जिस तरह से वहाँ से उन्हें भेजा गया है, वो सब चीज़ें अब तकरीबन सामने आ चुकी हैं। उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। मुख्तलिफ मुतज़ाद आरा ज़ख्मियों के बारे में और जाँ बहक होने वालों के बारे में, वो क्या हैं और क्या सवालात खड़े होते हैं, इस पर बात करेंगे। इस सारी सिचुएशन से क्या खोया है रियासत ने, क्या पाया है, कौन कामयाब ठहरा, कौन नाकाम ठहरा। अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कम थी, जलसा ही था एक तरह से, अपने ही कारकुनान से बात कर रहे थे, उसमें उनके क्या ऐलानात आए हैं वो भी बात करते हैं। और फिर जो इस सारी सिचुएशन के बाद पीटीआई के अंदर एक तूफान बरपा है, उसके ऊपर भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। कल रात जब मेरी आपसे आखिरी बात हुई थी व्लॉग में, तो मैंने आपको बताया था कि एक ग्रैंड ऑपरेशन का कहा जा रहा है, और सहाफ़ी पहले से ही ये खबरें देना शुरू हो चुके थे कि हालात वहाँ पर कुछ अजीब से हो गए हैं। लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, कंटेनर का जो साउंड सिस्टम है बंद कर दिया गया है, कंटेनर को आग लगाई गई, वो भी विजुअल्स हमने देख लिए थे। और उसके बाद ये भी खबरें आ रही थी कि शदीद किस्म की शेलिंग और फिर फायरिंग की भी आवाज़ें आई हैं। ये क्लेम किया जा रहा था कि स्ट्रेट फायर किए गए हैं, और अब कई लोग इसकी तस्दीक कर चुके हैं। इसके साथ साथ इस सारे वाक़े के बाद जब आखिरी मेरा आपसे व्लॉग हुआ था, तो उस वक्त तक मेरा अंदाज़ा ये था कि शदीद किस्म की शायद शेलिंग की गई, और उसके बाद अब कारकुनों को मुंतशिर किया जा रहा है। और इसी दौरान जो क़यादत, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग तो क़यादत में मौजूद नहीं थे। अली अमीन गंडापुर थे, या बुशरा बीबी साहिबा थी, या शायद कोई एक आध और इनके कोई सीनियर रहनुमा हों, तो ये लोग भी वहाँ से इधर उधर रवाना हो गए या महफूज मकाम पर चले गए, बच गए। लेकिन इसी हवाले से कोई खबर जो थी वो सामने नहीं आ रही थी कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए। कोई राब्ता नहीं हुआ इनका, कुछ इन्होंने नहीं आके किसी जगह पे किसी को अप्रोच करके बताया कि हम कहाँ पर हैं और कैसे हैं। तो एक अजीब सी पुरअसरार सी सिचुएशन जो थी वो डेवलप हो चुकी थी। बहरहाल उसके बाद वीडियोस जो आना शुरू हुई तो वो बड़ी तकलीफ दे थी और बहुत खौफनाक वीडियोस थी। कुछ अस्पताल के मनाजिर थे जहाँ पर कुछ लाशें थीं, बहुत सारे ज़ख्मी थे। फिर हमने वीडियो देखी कि जहाँ पर स्ट्रेट फायर हो रहा है और जो कारकुन हैं पीटीआई के वो बुरी तरह भगदड़ मच जाती है, भागते हुए नज़र आते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसी भी वीडियोस देखी कि लोगों के सर फटे हुए हैं। ये भी वीडियो देखी कि किस तरह बाद में तोड़ फोड़ हुई है, गाड़ियाँ टूटी पड़ी थी, सड़कों पर खून बिखरा हुआ था। तो ये वाले भी हमने मनाजिर देखे। अब ये सब कुछ क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, आखिर इसकी नौबत क्यों आई, ये सवाल सबसे बड़ा है जो अपनी जगह पे खड़ा है। ये कहा जा रहा है कि जी कोई आतिशी असला इस्तेमाल नहीं हुआ और कोई स्ट्रेट फायर नहीं किया गया, लेकिन माजरत के साथ जो इस वक्त के शवाहिद हैं वो तो कुछ और कहानी बयान करते हैं। वीडियोस मौजूद हैं जिसमें फायरिंग की आवाज़ है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर जो उस वक्त लाइव कवरेज कर रहे थे, उनकी जो रिपोर्टिंग है वो लाइव मौजूद है, वहाँ पर रिकॉर्ड का हिस्सा है। और दीगर चैनल्स ने, जो इंटरनेशनल मीडिया ने, अपने मीडिया को तो छोड़ ही देना, उस पर तो आप फातिहा पढ़ लें, तो उन्होंने भी जो रिपोर्ट किया है वो सब भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि ये स्ट्रेट फायर हुए हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो बड़ी तादाद में कारकुन अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं, वो किस तरह फिर ज़ख्मी हुए हैं। बुलेट इंजरीज हैं उनको, वो नज़र आ रहा है कि उन्हें गोलियां लगी हैं। जो ज़ख्मी इस हद तक थे कि जो उठ के अब बात कर सकते हैं या तिब्बी इमदाद के बाद दोबारा उस इवन मौके पे भी मौजूद थे जहां अभी अली अमीन गुफ्तगू कर रहे थे, तो वो सब ऐनी शाहिद भी हैं, मुतासर भी हैं, ज़ख्मी भी हैं। वो खुद कहानी बयान कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो ये एक अफसोसनाक मरहला था जो कल रात गुजरा है, और इसके बाद एक बड़ी अफसोसनाक सी सूरत हाल है, बहुत उदासी है। कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए हैं इसके बारे में कुछ नहीं हतमी कहा जा सकता। पीटीआई तो क्लेम कर रही है कि सैकड़ों में है, लेकिन अभी तक अस्पतालों से हतमी लिस्ट्स जो हैं वो सामने नहीं आई। ये अपने आप में एक सवाल है कि क्या वजह है कि कल रात से ही वाकया हुआ है और अभी तक लिस्टें जारी नहीं हुई कि जी ये लोग जो थे वो जख्मी आए थे, ये लोग जो थे वो जाँ बहक हुए हैं। जनाजे हमने उठे देखे हैं और 3-4 तो पढ़ते हुए भी देख लिए हैं। अब जो पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान के हैं उनके नाम वगैरह भी वो अब जारी कर रहे हैं।
اور دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لسٹ آتی ہے پولی کلینک اسپتال سے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سب گن شاٹ مریض تھے اور کچھ ان میں سے جو تھے شہید ہو گئے, کچھ جو تھے وہ زخمی ہیں. بعد میں آج صبح, اچھا کل رات سے یہ لسٹ گھوم رہی ہے اور آج صبح دوپہر میں بلکہ کہیں جا کے پولی کلینک اسپتال تردید بھی کر دیتا ہے کہ جناب یہ لسٹ تو فیک تھی. تو ہوگی جناب, اگر وہ طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری 20-25 سالوں کے بعد فیک ہو سکتی ہے, جعلی ہو سکتی ہے, تو پھر اسپتال کی لسٹ بھی فیک ہو سکتی ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اور دوسرا جو بڑا اسپتال ہے پیمز, اس کی طرف سے تو ابھی تک بھی کوئی جاری ہی نہیں کی گئی لسٹ کہ وہاں پر کتنے زخمی لائے گئے, کتنے لوگ وہاں پر جاں بحق تھے, کیا صورتحال ہے. پی ٹی آئی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ بہت سے جو لوگ ان کے شہید ہو گئے ہیں ان کی لاشیں تک ان کو نہیں دی گئی ہیں اور ان کو چھپا دیا گیا ہے تاکہ یہ پتہ نہ چل سکے کہ ایگزیکٹلی کتنا بڑا یہاں پہ سانیہ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف حکومت ظاہر ہے ان چیزوں کی تردید کرتی ہے, وہ تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جی یہ لوگ پرامن نہیں تھے, یہ شر پسند تھے, ان کے پاس اسلحہ تھا, یہ الٹا سیکیورٹی فورسز کے اوپر شیلنگ کر رہے تھے اور ان کو یہ نشانہ بنا رہے تھے اور یہ شر پسندی کر رہے تھے. اب لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے تو کارکن کافی سارے بلٹس لگے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن ہم نے کسی کو بلٹ چلاتے ہوئے اس طرح دیکھا نہیں. اگر اس طرح اتنی بڑی تعداد میں 10-15 ہزار بھی وہاں پہ موجود ہوں اور ان کے پاس اسلحہ ہو تو پھر تو بہت سارے سیکیورٹی اہلکار زخمی ہو سکتے تھے, لیکن ایسے تو ہم نے صورتحال نہیں دیکھی. اور جو کوئی زخمی ہوئے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. ایک تو رینجرز والا جو واقعہ پیش آیا اس کی بھی فوٹیج آ چکی ہے, گاڑی کے نیچے وہ کچلے گئے. اور ایک جو پولیس کانسٹیبل جو جہاں بحق ہوا تھا اس کے بارے میں بھی اب یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی کوئی حادثاتی طور پر ان کی بھی موت ہوئی. تو ایسا کوئی ہم نے نہیں دیکھا کہ کیا انہوں نے کیا. اور وہاں پر جو لوگ بہت سارے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے تھے وہ بھی یہی کوریج کر رہے تھے کہ جو پروٹیسٹر تھے وہ پیسفل تھے, ان کے پاس کوئی ایسا اسلحہ نہیں تھا. ہاں وہ شیل وہی جو ان کی طرف پھینکے جاتے تھے وہ واپس ضرور پھینکتے تھے, شاید پتھراؤ بھی کیا ہوگا کسی جگہوں پر, لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی اس طرح کی حملہ کر رہے تھے عمارتوں پر, جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ پرامن بیٹھ جائیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا اور فوج گولی نہیں چلائے گی, تو اس کے بعد وہ بیٹھ گئے تھے. لیکن اس کے بعد کس طرح یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے اچانک, یہ بالکل حیرت انگیز ہے. اور اس میں محسن نقوی صاحب ہوں, عطا تارڑ صاحب ہوں, ان کی دھمکیوں کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا, جو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ 5 منٹ کی بات ہے, اگر فائرنگ ہو جائے تو ایک بندہ نظر نہ آئے, 5 منٹ کی بات ہے, سب بھاگ دوڑ جائیں گے اگر فائرنگ ہو جائے. تو اب پی ٹی آئی کے لوگ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سنائپرز نے بھی ان کو شوٹ کیا ہے اور اسٹریٹ فائر کیے گئے, اور اس کی تو فوٹیج بھی ہے کہ فائر ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ سب باتیں, یہ سوال اپنی جگہ موجود ہیں. تو وہیں پر یہ سوال سب سے, میں مان لیتی ہوں کہ سینکڑوں لوگ نہیں ہوں گے, میں مان لیتی ہوں شاید درجنوں بھی نہ ہو, چلیے, لیکن اسٹریٹ فائر کھولا ہی کیوں گیا, یہ سوال سب سے بڑا ہے کہ فائرنگ آپ کیسے کر سکتے ہیں مظاہرین کے اوپر. دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ مظاہرین کے اوپر آپ فائرنگ کریں, تو یہ نہیں ہوتا, یہ کیوں کیا گیا ہے. اور اس کے بعد وہاں پہ سارے قول مل رہے ہیں فائرنگ کے, شیلنگ کے, ساری چیزیں آن گراؤنڈ کتنے رپورٹرز نے رپورٹ کی ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری صورتحال کے بعد ایک عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر آج کہیں جا کر پی ٹی آئی کی طرف سے ریاکشن آتا ہے. کل رات ایک ریاکشن آیا کہ جی احتجاج ہمارا ختم ہو گیا, لیکن آج علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک جلسہ نما جو خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارا احتجاج جاری ہے, کیونکہ کال عمران خان کی تھی تو عمران خان صاحب ہی اس کو کال آف کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنے کارکنان کو سلام پیش کیا, جو زخمی ہیں ان کی علاج کی پوری یقین دہانی کرائی اپنی ذمہ داری پر, اور جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ 1-1 کروڑ روپیہ ان کو دیا جائے گا. اور ان سب کی چیزوں کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور پرچے بھی ہمارے اوپر کاٹے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی صاحبہ اور علی امین کے اوپر, عمر ایوب کے اوپر حملے کیے گئے ہیں, ان کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کو فائر ان کے اوپر کیے گئے ہیں, ان کے اوپر شیلز فائر کیے گئے ہیں. اور عمر ایوب صاحب یہ بھی کلیم کر رہے تھے کہ ان کے کچھ ساتھی اغوا بھی کر لیے گئے راستے سے. علی امین صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب ہم آ بھی رہے تھے واپس بچتے بچاتے, تو تب بھی ہمیں درمیان میں کئی دفعہ کوشش کی گئی کہ گرفتار کر لیا جائے یا ہم پر حملہ کیا جائے. تو یہ ساری صورتحال انہوں نے اپنے طور پر اس میں بتائی.
یہ سب چیزیں اب اپنی جگہ، لیکن اب پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی بہت سے سوال ہو رہے ہیں. پہلی سوال تو یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب نہیں پہنچا، حماد اظہر صاحب نہیں آئے، فلاں نہیں آیا. یہ بات ان کی درست ہے، اور اپنا بالکل پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ سوال بھی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ آپ جب فائنل کال کی بات کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے گراؤنڈ پر نظر نہیں آتے. اور پھر جہاں پہ سب لوگ پہنچ بھی گئے تھے وہاں پہ بھی سوائے ایک دو لیڈرز کے اور تو کوئی وہاں پر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ موجود نہیں تھی. تو پھر یہ سب سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے کارکنان کو بے آسرا سا چھوڑ دیتے ہیں. وہاں جا کے جب بیٹھے ہوئے بھی تھے تو کوئی انفارمیشن نہیں تھی، کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی اپنے ورکرز کے ساتھ کہ کرنا کیا ہے، پلان کیا ہے. اور پھر اچانک سے جب یہ فائرنگ وغیرہ ہوئی، ایک دم سے یہ لوگ غائب ہو گئے، تب بھی ورکرز کو کسی نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کدھر جائیں، انہوں نے کیا کرنا ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ افراتفری تھی تو سب کو اپنی اپنی پڑ گئی، سب نکل گئے. لیکن سوال یہ کہ جب آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ آخری سانس تک وہاں کھڑے ہوں گے، میں آخری بندہ ہوں گا یا میں آخری بندی ہوں گی جو وہاں پہ جائے گی، تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ورکرز تو بیچارہ مارا جائے اور لیکن جو قیادت ہے وہ سب سے پہلے ادھر ادھر محفوظ مقام پر منتقل ہو جائے. ہم سب کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ قیادت میں سے بھی کوئی زخمی ہو. لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہو رہے ہیں. یہ سوال بالکل پوچھنے والے بھی ہیں، اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرا تو جواب یہ بھی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی ہوتے، مان لیا پنجاب کے بھی لوگ آئے ہوئے ہوتے، مان لیا پنجاب سے ایم این ایز ایم پی ایز بھی آئے ہوتے، تو تب بھی وہ کیا کارکنان کو بچا سکتے تھے؟ جب آپ شیلنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور جب آپ ربڑ بلٹس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ پیلٹ گنز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ ڈنڈوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، گرفتاری کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب یہ پنجاب کے بھی لوگ اگر یہاں پر ہوتے، پنجاب کی قیادت بھی یہاں پر ہوتی، تو وہ بھی کوئی لوہے کی تو بنی ہوئی ہے نہیں کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لینا تھا اور پھر کچھ نہیں ہونا تھا. ظاہر ہے اگر فائرنگ تک بات آ جائے تو پھر تو کوئی بھی سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا کسی بھی قیادت میں، چاہے وہ ادھر خیبر پختونخوا کی ہوتی یا پنجاب کی ہوتی، بلوچستان کی ہوتی. تو اس کا تو مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ عام ورکر کر سکتا نہ قیادت. تو یہ اپنی جگہ سوال تو جائز ہے کہ جب آپ ایک طرف سے صرف کمان آپ کی آتی ہے، دوسری طرف سے نہیں آتی، تو یہ آپ کی ایک اپنے کاز کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی ایک ویکنس ہے وہ ظاہر کرتی ہے، آپ کی پلاننگ جو ہے اس کی فقدان ظاہر کرتی ہے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اگر آئے ہوئے ہوتے تو سب نہ ہوتا، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر آپ کہیں کہ یہ کوئی لاجیکل بات ہے. لیکن یہ بات درست ہے کہ جو وہاں پر لوگ موجود تھے ان کو چاہیے تھا کہ کارکنان کے ساتھ مسلسل ایک کوارڈینیشن رہتی، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ کس نے ساؤنڈ سسٹم بند کروایا، کس نے جو رابطہ تھا بالکل کارکنوں کے ساتھ ختم کر دیا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ اس چیز کا کوئی ارینجمنٹ کیوں نہیں رکھا گیا کہ کارکنان کو آپ وقتاً فوقتاً انگیج رکھتے؟ وہاں جا کے ایک ایک سپیچ ضرور ہوئی بشرا بی بی صاحبہ کی، علی امین کی، لیکن اس کے بعد شام سے رات تک کوئی کارکنان کے ساتھ بات چیت اس طرح سے نہیں تھی. تو یہ سوال اپنی جگہ میں موجود. پھر اس کے بعد یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو یہاں سے بات کی مریم ریاض صاحبہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی بہن ہے، وہ بھی اس بات کا سوال اٹھا رہی ہیں کہ جب رات سے اگر بشرا بی بی صاحبہ کو کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا تو ان کی بات کیوں نہیں کروائی جا رہی تھی؟ وہ بار بار یہ کلیم کر رہی ہیں کہ انہوں نے گفتگو کی، بات چیت کی، رابطے کی کوشش کی، لیکن ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا. اور آج صبح بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جب یہ خبر آئی کہ ایک پریس کانفرنس ہوگی 11 بجے جس میں بشرا بی بی صاحبہ بھی ہوں گی اور علی امین بھی ہوں گے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ وہ کوشش کر رہی ہیں ان سے بات ہو سکے اس سے پہلے، لیکن ان سے بات نہیں ہو سک رہی. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ جو جلسہ نما پریس کانفرنس تھی یہ بہت دیر میں جا کے ہوئی، 3-4 گھنٹے تاخیر سے ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اس میں بشرا بی بی صاحبہ موجود نہیں تھیں. حالانکہ جب وہ بشرا بی بی صاحبہ قیادت کل کر رہی تھیں لانگ مارچ کی تو پھر ان کو بھی موجود ہونا چاہیے تھا، پھر انہیں بتانا چاہیے تھا کہ آخر کیا سچویشن بنی، کس طرح سے وہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے، کیسے ان سے کنٹینر خالی کروایا گیا جس کو بعد میں آگ لگوائی گئی، اور کیوں کر وہ کارکنان کو بر وقت یہ نہیں کہہ سکیں کہ وہ لوگ بھی منتشر ہو جائیں، احتجاج ختم کر دیں، ایسے اگر کسی آپریشن کی بھنک پڑ چکی تھی. اب اسی بات پر آ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بیسکلی قیادت کو پہلے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں اس کو جوائن کرنے میں گریزاں رہے. اور علی امین کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی بار بار
اس کو ڈیلے کر رہے تھے، اس میں پہنچنا نہیں چاہ رہے تھے، ڈی چوک نہیں جانا چاہ رہے تھے، مسلسل یہ ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور بھی بیرسٹر سیف ہوں یا باقی لوگ بھی شوکت یوسف زئی صاحب کو بھی میں سن رہی تھی، وہ بھی اس بات پہ اختلاف کر رہے تھے پی ٹی آئی قیادت سے کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ پلان کیا گیا یہ درست بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی قیادت خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ڈائریکٹلی اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، بیرسٹر سیف ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں، یہ شروع سے پریشان نظر آ رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-4 دن پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب جب عمران خان صاحب سے مل کے باہر نکلے تو وہ بہت پریشان تھے، ان کے چہرے پہ پریشانی عیاں تھی، وہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں ان کے فیس پر۔ مجھے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ تو کیا جا رہا تھا اتھارٹیز کی طرف سے کہ اگر آپ لوگ آ کر ڈی چوک پہنچے بیٹھے تو کوئی معافی نہیں ہوگی، اسپیئر نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے، تو ایسی شاید کمیونیکیشن ہو رہی تھی۔ اس میں جو بیرسٹر صاحب تھے، علی گوہر صاحب اور علی امین صاحب، ان دونوں کا شاید یہ ایک، چونکہ یہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ رابطے میں تھے تو شاید یہ سینس کر رہے تھے کہ کوئی خدا نخواستہ جانی نقصان نہ ہو جائے، اس لیے یہ اس میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ جبکہ یہ فیصلہ کہ پھر بھی احتجاج ہوگا، ملتوی نہیں ہوگا، ڈی چوک ہی جانا ہے، اگر یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کال تھی اور انہوں نے اس کو فیصلے پہ مصر بھی رکھا کہ ہم نے وہیں جانا ہے اور کال بھی مؤخر نہیں کرنی، تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کال کے حمایتی تھے، جو بالکل پورے جوش جذبے سے اس میں شامل تھے، وہ شاید یہ کیلکولیٹ نہیں کر پائے، یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، بیسیکلی صحیح ورڈ، ان کو توقع نہیں تھی کہ اس حد تک بھی جایا جا سکتا ہے۔ ان کا خیال یہی تھا کہ میکسیمم یہ ہوگا، گرفتاریاں ہوں گی، شیلز ہوں گے، ربر بلٹس ہوں گے، اس ٹائپ کی چیزیں ہوں گی۔ وہ شاید یہ اندازہ نہیں کر رہے تھے، ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ دھمکا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، لیکن یہ ایسا کر نہیں سکتے، کریں گے نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے بار بار جو ان کے اوپر کمیونیکیشن ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ احتجاج بھی ہوگا اور وہاں پہ بھی ہم جائیں گے۔ اور جو یہ قیادت سینس کر رہی تھی کہ شاید یہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ اس کے بارے میں بظاہر تو آ کے کہہ رہی تھی کہ جی بالکل ہوگا، فائنل کال ہے، ہم ساتھ ہیں، آخری دم تک رہیں گے، کفن پہن لیے، یہ وہ، لیکن اندر سے یہ لوگ ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ اور شاید پہلے بھی جب ڈی چوک سے علی امین گنڈا پور صاحب ایک دم غائب ہو گئے تھے، تو شاید اس کی بھی وجہ کہیں یہی تھی کہ اس وقت بھی انہیں اس بات کا خدشہ تھا کہ جانی نقصان ہو سکتا ہے، اور اسی لیے ان کو اس پہ بہت بیک لیش آیا، ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی، لیکن انہوں نے اس چیز کو ایبزارب کر لیا، لیکن اس وقت انہوں نے اس ٹائپ کی کسی چیز کو شاید بچا لیا۔ اس دفعہ بھی شاید ان کی یہی کوشش تھی کہ کوئی مفاہمت کر کے پیچھے سے ہی ہٹ جایا جائے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ یا عمران خان صاحب شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ کوئی کارکنوں کو مروانا چاہتے ہوں گے، میں یہ بالکل نہیں سمجھتی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ان کو توقع نہیں تھی کہ اس حد تک بات جائے گی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ڈرانے کے لیے صرف اس حد تک بات کی جا رہی ہے۔ تو میرے نزدیک چاہے وہ جو لوگ شاید اس طرح اگر بچانا چاہ رہے تھے تب بھی، اور جو لوگ اس بات کو مس کیلکولیٹ کر گئے تب بھی، دونوں صورتوں میں ان کے اوپر اپنے اپنے طور پر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تنقید انہی کے اوپر اس وقت سب سے زیادہ بنتی ہے کہ جنہوں نے ایک پرامن پروٹیسٹ کے اوپر اتنی طاقت کا استعمال کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا ہو جاتا، بیٹھے رہتے 2-4 دنوں میں تھک تھک کے، کھانا ان کے پاس تھا کوئی نہیں، کتنی دیر بیٹھ، ہر کھانے کے اوپر وہ اپیلیں کر رہے تھے کہ آ کے کھانا دے جاؤ، پانی دے جاؤ، کتنی دیر آپ ان کی سپلائی لائن بند کر دیتے، ان کو تھکا دیتے 1-2 دنوں میں، تو وہ اٹھ کے چلے جاتے، میکسیمم یہ ہوتا۔ آپ کو بیچ میں کہیں موقع ملتا کہ کم تعداد ہے، آپ کوئی کریک ڈاؤن کر کے گرفتار کر لیتے، لیکن جس انداز سے اس کو ہینڈل کر کے اسی رات ڈسپرس کرنے کی جو ایک ضد نظر آئی، زوم نظر آیا، یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، اور یہ یہاں پر بات ختم ہونے والی نظر نہیں آتی، کیونکہ اس نے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ دیکھیے جن کے گھر لاشیں گئی ہیں ان کے کیا جذبات ہوں گے، وہ کیا گناہ کر رہے تھے جس کے اوپر یہ تحفے ان کو آپ نے اس طریقے سے بھیجے ہیں۔ اور میں سب سے زیادہ جس چیز نے مجھے آج ہرٹ کیا ہوا ہے وہ یہ تھی، ان منافقین کا رویہ تھا، ان بے حس لوگوں کا رویہ تھا جو اس طرز کے ایک آپریشن کے اوپر جہاں پہ جانوں کا ضیاع ہوا ہے، چھوڑ دیں اس بحث کو کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں،
ہوا ہے، ایک جان کا بھی ہوا ہے تو وہ بھی زیادتی ہے. اور وہ یہاں پہ مبارکبادیں دے رہے ہیں، تبرے اڑا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہاں جی آ گیا انقلاب. بشرا بی بی کے اوپر گھٹیا قسم کے رقیق حملے کر رہے ہیں کہ بھاگ گئیں اور یہ ہو گیا. اور کوئی آ کے بتا رہا ہے کہ جی سر کھول دیے 100 لوگوں کے، مبارکباد اور پاکستان زندہ باد. اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ آپ کے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو طاقت کے بے رحمانہ استعمال سے اس طریقے سے زخمی کیا گیا ہے، لہو لہان کیا گیا، تو آپ اس بات کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. یہ جو چیز ہے سب سے زیادہ مجھے اس بات نے ویسے ہرٹ کیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو بیسیکلی ظلم کروانے والوں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں اور پھر ظلم ہوتا چلا جاتا ہے. کل یہ لوگ، میں دیکھ رہی تھی جب یہ لوگ ڈی چوک پہنچے ہیں مظاہرین، تو یہ لوگوں نے ماتم شروع کیا ہوا تھا کہ یہ پہنچ کیسے گئے، ریاست تو ہے ہی کہیں نہیں. اور یہ اکسا رہے تھے باقاعدہ کہ جیسے ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ خود گنز لے کے پہنچ جائیں اور کسی طرح ان تمام مظاہرین کو ڈسپرس کر دیں. اس طرح کا ان کا رویہ تھا. اور رہی صحیح کسر آج سپریم کورٹ سے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر ایک مقدمے کی سماعت میں خیبر پختونخوا کی طرف سے جو وہ ہیں ایڈوکیٹ جنرل، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی کل رات جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر نوٹس لیا جائے سو موٹو. تو اس کے اوپر جو ایک فرمائشی آئینی چیف جسٹس صاحب ہیں امین الدین صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سامنے ہمارے ہے ہی نہیں معاملہ، تو اس پہ بات نہ کریں. مسرت ہلالی صاحبہ بھی فرماتی ہیں کہ جی سیاسی گفتگو نہ کریں، یعنی لوگوں کی جان چلی جائے تو یہ سیاست ہے، یہ سیاسی گفتگو ہے. یہ کیسے سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو خیر سپریم کورٹ بنائی اس مقصد کے لیے گئی تھی، اس کے جو تمام اختیارات ختم کیے گئے تھے، جو اس کی تمام دانت توڑ دیے گئے تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جو کچھ بھی ہو اس کو ایک تحفظ ملا رہے. اور یہ اس کا آج مظہر ہے. البتہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ضرور مطالبہ کیا ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری بھی کی جائے. ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب وہ استعفیٰ دیں. علی امین کا بھی انہوں نے استعفیٰ مانگا ہے کہ جی اس ساری سچویشن کے یہ تمام لوگ ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے ضرور البتہ اس کے اوپر کنڈیم کیا ہے. باقی ایک اور چیز جس کی میں بات ضرور کروں گی وہ ایک فوٹیج تھی جس کے اوپر باقاعدہ آپ کو دیکھ کر آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن کسی سے بن نہیں سکتی. کہ ایک شخص ہے جو کہ کنٹینر پر نماز پڑھ رہا ہے اور وہاں پر سیکیورٹی اہلکار آتا ہے، اس نماز پڑھتے ہوئے شخص کو دھکا دے کر 3 منزلہ اس کنٹینر سے گرا دیتا ہے. خبر یہ ہے کہ وہ نیچے گرتا ہے تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے. اس کے بعد کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں بچتا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے.